बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। नाज़रीन कराम, नेमत अफ्तार में आपका मेज़बान सरवर हुसैन नक्शबंदी अपने साथी जनाब कारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इस्लाम और कुरान हमारा ये खूबसूरत सेगमेंट नेमत अफ्तार का, और इसमें हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे, मुख्तलिफ़ जहात पे और ख़ास तौर पे उन मौज़ूआत का चुनाव किया गया है जिनका ताल्लुक़ हमारी रोज़मर्रा के मामूलात से और रोज़मर्रा की ज़िंदगी से है। आज भी इंशाअल्लाह एक बहुत अहम टॉपिक है और उस पर इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। रमज़ान मुबारक का ये पहला अशरा, और आज 10 रमज़ान मुबारक है और यौम विसाल है सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का। इंशाअल्लाह आखिर में हदिया मनक़बत उनकी खिदमत में मैं पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। रमज़ान मुबारक का ये पहला अशरा जो रहमत का अशरा है और उसकी घड़ियाँ तेज़ी से अपने इख्तिताम की तरफ रवां दवां हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इन घड़ियों को, इन लम्हों को, इन सातों को हमारे लिए ना सिर्फ बाइस बरकत बनाए बल्कि इनसे ज़्यादा इस्तेफ़ादा करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रोज़े के कुछ ज़ाहरी पहलू हैं और कुछ उसके शरई तकाज़े हैं, कुछ उसके बातनी तकाज़े भी हैं। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने 3 मदारिज बयान किए हैं और बड़ी खूबसूरती से ज़िक्र किया है कि रोज़े की जो इब्तदाई हालत है कि जिसमें खाने पीने से रोक लेना, नफसानी ख्वाहिशात से ख़ुद को रोक लेने से उसके वो शरई तकाज़े तो पूरे हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद एक और दर्जा वो बयान करते हैं कि इसका रोज़े का हकीकी दर्जा ये है कि अपने हाथों को, अपने कानों को, अपनी ज़बान को और अपने हवासे खमसा जिनका ताल्लुक़ इंसान से है उनको भी गुनाह की आलाइश से रोज़े की हालत में दूर रखे। तो ये रोज़े की जो हकीकी लताफ़त है, जो रोज़े का हकीकी हुस्न है, वो उसको हासिल हो सकता है। लेकिन उसके बाद एक और दर्जा भी बयान करते हैं और वो कहते हैं कि रोज़े का ये आला तरीन मकाम है और वो ये है कि अपने दिल को, अपनी फ़िक्र को गुनाह के इरादे से भी, गुनाह का इरादा भी उसके अंदर से ख़त्म हो जाए और उसके बारे में सोचना भी, उसके फ़िक्र में, उसकी फ़िक्र में, उसके दिल में ख़याल भी आना ख़त्म हो जाए, तो रोज़े की हकीकी हालत को वो शख्स जो है वो पा जाता है। तो अल्लाह करीम हमें इन पहले दर्जे पे तो यकीनन हमारे सब कोशिश करते हैं, अगले दर्जे पे और फिर इसकी जो आला तरीन सूरत है उस तक पहुँचने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेहमानों के तारुफ़ की तरफ बढ़ते हैं और आज हमारा जो मौजू है वो खिदमत खल्क़ है। उस पे इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। बहुत अहम मौजू है, इसकी ज़रूरत हमेशा होती है और हमारा दीन, हमारा मज़हब और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें क्या पैगाम देती है, कुरान करीम इसके हवाले से हमें क्या हुक्म देता है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और ये चीज़ किस तरह से हमारे किरदार का और हमारी शख्सियत पे असरअंदाज होती है, उस पर इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। मेहमानों के तारुफ़ की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह। जी सरवर भी बहुत शुक्रिया माशाल्लाह जी। और आज का मौजू खिदमत खल्क़ है। इस हवाला से मैं एक बात ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा। बड़ी मारूफ़ हदीस है, मुत्तफ़क़ुन अलैह है, बुखारी मुस्लिम की, कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कल बरोज़े क़यामत रब्ब कायनात हज़रत आदम से फरमाएगा, ए इब्ने आदम, मैं बीमार था और तूने मेरी मिजाज पुरसी नहीं की। तो बंदा अर्ज़ करेगा, मालिक तू तो पूरी कायनात का पालनहार है, तू कैसे बीमार होता है? फरमाया, अगर फ़लाँ बीमार की तू तीमारदारी करता तो उसे मुझे उसके करीब पाता। फिर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रब्ब कायनात फरमाएंगे, ए इब्ने आदम, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। तो वो बंदा अर्ज़ करके, मालिक तू तो सबको पालने वाला है, सबको रिज़्क़ देने वाला है। फरमाया, फ़लाँ शख्स ने तुझसे पानी तलब किया, तूने उसे पानी नहीं दिया, अगर उसे पानी पिलाता तो मेरी बारगाह से सवाब पाता। फिर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इब्ने आदम, मैंने तुझसे खाना मांगा और तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। अर्ज़ की, मालिक तू तो सबको खिलाने वाला है, तू तो पालने वाला है। फरमाया, फ़लाँ शख्स ने तुझसे खाना तलब किया था और तूने उसे खाना नहीं खिलाया, अगर खाना खिला देता तो उसका सवाब मेरी बारगाह से पाता। खिदमत खल्क़ मौजू है, इस पर बात करेंगे। हमारे मौजूद मेहमानों में बहुत प्यारी नूरानी शख्सियत और चमकता हुआ चेहरा ARYQ TV पे आप देखते हैं, कुरान और हदीस का नूर इनसे हासिल करते हैं और फैज़ आलम की जामे मस्जिद के ख़तीब, मेहराब व मिंबर की ज़ीनत, जनाब क़िबला मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
اور ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں جن کی باتیں دلوں میں اترتی ہیں، روحوں میں اترتی ہیں، انتہائی محترم شخصیت جناب قبلہ خواجہ غلام قطب الدین فریدی دامت برکاتہ القدسیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور آج نعت کی بہار میں ہمارے ساتھ بڑی پیاری شخصیت، اس کو بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں کیو ٹی وی پہ، الحمدللہ حضور کا ذکر ان کا حوالہ ہے۔ پاکستان کا بہت بڑا نام جناب محترم حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب قبلہ حمد سے آغاز کریں گے، بسم اللہ کریں جی۔ جناب مظفر وارسی کے چند اشعار۔ اے خدا ذات کا اپنی مجھے عرفان ہو جائے، اے خدا ذات کا اپنی مجھے عرفان ہو جائے، میری ہر سانس تیرے تابع فرما ہو جائے، اتنی توفیق عطا کر تجھے راضی کر لوں، اتنی توفیق عطا کر تجھے راضی کر لوں، روح میری بھی تیرے قرب کے شایع ہو جائے، روح میری بھی تیرے قرب کے شایع ہو جائے، صرف دو زاویوں سے خود کو ہمیشہ دیکھوں، صرف دو زاویوں سے خود کو ہمیشہ دیکھوں، زندگی آئینہ سنت و قرآن ہو جائے، زندگی آئینہ سنت و قرآن ہو جائے، اس سے پہلے کہ تیرے سامنے لایا جاؤں، اس سے پہلے کہ تیرے سامنے لایا جاؤں، پاک ہر ایک خطا سے میرا دامن ہو جائے، اور میرے ماں باپ کی قبریں رہے روشن روشن، میرے ماں باپ کی قبریں رہے روشن روشن، فضل تیرا میرے بچوں پہ بھی ارزاں ہو جائے، تو نے ہر راہ مظفر پہ کشادہ رکھی، آخری راہ بھی اس کے لیے آسان ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی، بہت خوبصورت حمد باری تعالیٰ بارگاہ ربوبیت میں پیش کی گئی۔ قبلہ حضور مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں جی۔ آج ہمارا موضوع خدمت خلق ہے، خدمت انسانیت۔ میں چاہتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں ذرا ایک اجمالی سا خاکہ پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع کی وضاحت پہلے تھوڑی ہو جائے، آپ نے بھی ابھی جملہ بولا، ایک ہے خدمت انسانیت، ٹھیک، اور ایک ہے خدمت خلق۔ جی حضور۔ جو خدمت خلق ہے اس کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ جب آپ خدمت خلق کی بات کرتے ہیں ٹھیک، تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا دائرہ اسلام اور قرآن مجید اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خود اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
وہ صرف انسان تک نہیں ہے. اللہ اکبر. ٹھیک. جب آپ خدمت خلق کہتے ہیں تو پھر اس کا دائرہ وسیع ہو اللہ کی جاتا تمام مخلوقات تک اللہ جا پہنچتا ہے. ٹھیک، اس میں حیوانات ہیں، اس میں چرند پرند ہیں، اس میں آپ کے گرد و پیش کا ماحول، بلکہ میں تو کہوں گا کہ یہ جو دائیں بائیں اگا ہوا سبزہ ہے، فصلیں ہیں، باغات ہیں، یہ کائنات کی رنگینی ہے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. اس کا دھیان کرنا، سبحان اس کی اللہ. کیئر رکھنا، اس کو سنوارنا، اس کو خوبصورت بنانا، یہ سارے کا سارا اس کے اندر شامل ہو جائے گا. ٹھیک. لیکن ظاہر ہے ٹائٹل جو ہے اس خدمت کا انسان ہے، تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس خدمت کے حوالے سے احسان کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جی. یعنی حسن سلوک کا لفظ استعمال فرمایا. اور اچھا، اس میں ایک بڑی لطیف بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں ٹھیک. ان کے کچھ کام سر انجام دینا آپ کی ڈیوٹی اور آپ کے فرائض میں سے ہے کہ آپ اگر ان کو ادا نہیں کرتے تو آپ مجرم بنتے ہیں. ٹھیک. آپ عند اللہ اس کے جواب دیں ہیں، کیونکہ ان کی ذمہ داریاں، ان کی مسئولیت آپ کے ذمہ ہے. جیسا کہ ماں باپ کی خدمت اولاد کے ذمہ ہے، اپنی اولاد کی بہتر پرورش، خدمت، ان کی ضروریات کو، اہل و عیال کی ضروریات کو پورا کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اس میں اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے تو یہ تو جواب دہی. خدمت خلق کی بات اور اس کا لیول اس سے اوپر کا ہے واہ واہ. کہ یہ جو کام کرنے والے ہیں، جو تمہاری ڈیوٹیاں ہیں، یہ تو تمہاری ذمہ داریوں میں سے ہے. اگر تم اس کو ادا نہیں کرو گے تو تم مجرم ٹھہرو گے. تقاضا مومن سے، مسلمان سے اس سے اگلے امر کا ہے کہ تم ان چیزوں کا، ان رشتوں کا، ان کاموں کا خیال رکھو کہ جو تمہارے اوپر اس طریقے سے فرض تو نہیں ہیں لیکن ان کی ذمہ داری کسی نہ کسی تمہارے اوپر آ جاتی ہے. جب اس پورے سینیریو میں اور اس پوری تفصیل میں ہم دیکھیں گے تو پھر انسان کی خدمت کا دائرہ جو ہے وہ صرف اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں اور مفادات تک نہیں رہے گا، بلکہ اس سے آگے راہ چلتے ہوئے ہر کام، ہر بھلائی، ہر خیر جو ہے وہ اس کے لیے، اس کے دامن میں خدمت خلق. بالکل ٹھیک ہے. خالد صاحب کچھ اسی کو میں چاہتا ہوں تھوڑا آگے بڑھائیں. جیسے مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ خدمت انسانیت اور خدمت خلق کا دائرہ جو ہے وہ اس سے اور زیادہ بڑا ہے، اور بلکہ خدمت انسانیت کی بھی بات کریں تو اس کا بھی دائرہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت وسیع ہے، کہ بغیر تمیز رنگ، نسل، مذہب ہم نے اللہ کی مخلوق سمجھتے ہوئے جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، ہم نے ان کی طرف ان کی خدمت کا جذبہ دل میں پیدا کرنا ہے. ارشاد فرمائیے کچھ اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے. سبحان اللہ. وہ صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، وہ تمام کائنات کے لیے رحمت ہے. اور آپ کو بخوبی علم ہوگا وہ جو مہندر سنگھ بیدی کا شعر ہے کہ جب وہ سرجیت سنگھ نے کوئی کتاب لکھی نعت کی تو کچھ مولوی صاحبان نے اسے گھیر لیا کہ تم تو سکھ ہو، نعت کیوں لکھتے ہو؟ تو اس نے پھر مہندر سنگھ بیدی کا یہ شعر سنایا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، مسلم کا صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. واہ واہ واہ. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت ہیں اور پوری مخلوق کے لیے رحمت ہے. بالکل ٹھیک. کنٹینیو کرتے ہیں یہیں سے، لیکن یہاں پہ بریک کا وقت ہوا ہے اور بہت اہم موضوع ہے خدمت انسانیت اور خدمت خلق، اور اس کا دائرہ اور اس کی جہتیں کون کون سی ہیں اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں مزید، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی ناظرین محترم، آپ کا خیر مقدم ہے. نعمت افطار میں ہم شامل ہیں اور آج ہمارا موضوع ہے خدمت خلق. اور سرور بھائی نے اس کی بڑی وضاحت فرمائی ہے کہ اگر ہم خدمت انسانیت بھی لیں تو اس کا بہت وسیع موضوع ہے. صرف وہ انسان نہیں جو مسلمان ہیں، بلکہ اپنے بھی، بیگانے بھی، مسلمان بھی، کافر بھی، یہود و نصارہ بھی. تو یہ بہت وسیع ہے، اور اس کو حدیث پاک کے اندر بڑا خوبصورتی کے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا تھا. متفقون علیہ حدیث ہے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تطعم الطعام، فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام، اور ہر ایک پر سلامتی بھیجو. تو یہ کھانے کی وسعت جو ہے تو یہ بہت وسیع موضوع ہے. جی قبلہ خواجہ صاحب، خدمت انسانیت پہ آپ بات کر رہے تھے. کر رہا تھا مہندر سنگھ بیدی کے ایک شعر میں عرض کیا کہ حضور کے اخلاق کریم میں ایسے تھے کہ اس سے سب متاثر ہوئے، سکھ بھی متاثر ہوئے، ہندو بھی متاثر ہوئے،
بلکہ میں دل چاہ رہا ہے کہ میں کالکا پرشاد کی بھی ایک ربائی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. وہ کیا خوبصورت ربائی ہے کہ ہو جائے اگر سارا جہاں درہم و دینار، لے کر کے زمین تاب فلک مال کے انبار، ٹھیک. دریا سبھی موتی بنے، پارس بنے کوہسار، اور ایک طرف کھڑے ہوں جو میرے سید ابرار، پھر کالکا پرشاد سے پوچھے کوئی کیا لے، نالین کفے پائے نبی سر پہ اٹھا لے. اللہ اکبر. تو یہ وہ حضور کے اخلاق کریمہ تھے کہ جس سے متاثر ہو کر سکھوں نے بھی لکھا، ہندوؤں نے بھی لکھا ہے. تو حضور رحمت للعالمین ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، حیوانوں کے لیے بھی، پوری کائنات کے لیے. ایک آدمی کے گھر میں ایک اونٹ تھا اور وہ اس سے کام لیتے رہے، اونٹ بہت بوڑھا ہو گیا. ایک دفعہ رات کے وقت باپ بیٹے نے مشورہ کیا کہ اب یہ اونٹ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کو تو گھا کے اس چارے میں بھی اس کا ہمیں نقصان ہے، اس کو چارہ کھلانے میں، تو لہٰذا اس کو اب صبح ہم قصاب کے حوالے کر دیں. ٹھیک. صبح ان کے اٹھنے سے پہلے اونٹ غائب ہو گیا. اللہ اکبر. صبح اٹھے، انہوں نے کہا اونٹ کہاں غائب ہو گیا. اس کے قدموں کے نشانوں کو فالو کیا انہوں نے، تو ایک باغ میں ان کے نشان چلے گئے. جب اس باغ میں پہنچے تو وہاں اونٹ بھی موجود تھا اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف سبحان فرما اللہ، تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہاں اونٹ نے جا کے اپنی زبان میں عرض کی، اپنی درخواست دی حضور کی بارگاہ میں. اور حضور چونکہ رحمت للعالمین تب بھی ہو سکتے ہیں کہ ہر ایک کی زبان بھی سمجھتے ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو جب وہ مالک پہنچے تو انہوں نے عرض کی حضور یہ اونٹ ہمارا ہے، یہ وہاں سے بھاگ کر آ گیا ہے. اب حضور نے فرمایا رات کو تم نے مشورہ کیا تھا کہ اس کو صبح ہم قصاب کے حوالے کر دیں. اللہ اکبر. واہ انہوں نے واہ کہا واہ. جی ہاں، یہ ہم نے مشورہ کیا تھا. سبحان اللہ. اب دیکھیں کہ وہ جانور بھی سمجھتے ہیں کہ جس کی کوئی نہیں سنتا، وہ اس کی اگر سنوائی ہوگی تو سرکار کی بارگاہ میں ہوگی. ماشاء اللہ. واہ واہ. تو وہ حضور نے فرمایا تم اس کے کتنے پیسے لوگے؟ تو جب انہوں نے اپنی قیمت بتائی تو حضور نے ادا فرمائی اور پھر فرمایا جاؤ، تمہیں اب کوئی نہیں چھری پھیرے گا تم پر، جاؤ تم آزاد ہو. واہ واہ. تو جب جانے لگا تو پھر وہ اپنی زبان میں اسی طرح بات کرنے لگا. جی. تو حضور نے فرمایا آمین. صحابہ نے عرض کی حضور اس نے کیا بات کی ہے کہ آپ نے فرمایا آمین؟ واہ واہ. حضور نے فرمایا کہ اس نے کہا ہے کہ آپ نے مجھے آزاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو دوزخ کے عذاب سے آزاد کرے، اور میں نے کہا آمین. واہ واہ واہ. تو یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سیرت پاک، خوبصورت. جو صرف انسانیت کے نہیں، پوری مخلوق کے لیے حضور رحمت ہے. واہ واہ خیر صاحب. کیا اچھی بات ہے. اور کوئی نہ جن کی سنے ان کی بات تو نے سنی، ہاں ہاں. کوئی نہ جن سے کرے ان سے پیار تو نے کیا. واہ تو یا یہ رسول اللہ. واقعی ہم حضور کی سیرت میں جو یہ خوبصورت پہلو سبحان دیکھتے ہیں. مفتی صاحب اس کو تھوڑا سا مزید آپ چاہتا ہوں کہ کھولیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات اور سیرت کے واقعات تو بھرے پڑے ہیں. مخلوق خدا پر رحمت کے، شفقت کے، ان کے حقوق دلانے کے، ان کی داد رسی فرمانے کے، اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے. اور ظاہر ہے اصل مرکز ہدایت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور اسی سلسلے کو حضور علیہ السلام کے صحابہ اعظام نے، خلفائے راشدین نے اپنی زندگیوں میں آگے بڑھایا ہے. یہ واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال میں بھی میری نظر میں گزرا ہے، اور حضرت عمر کے احوال میں بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کے احوال میں گزرا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کے بعد خلافت کی صورت میں ساری ذمہ داری میرے اوپر ہے، تو مجھے حضور علیہ السلام کے جو امور ہیں جو حضور علیہ السلام سر انجام دیا کرتے تھے، تو مجھے ان کی خبر دو تاکہ میں وہ سارے جو عام لوگوں کے علم میں نہ بھی ہوں. جی ٹھیک. تو عرض کی گئی کہ حضور علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد، اشراق کے بعد مدینہ منورہ میں اس طرف باہر تشریف لے جایا کرتے تھے کسی اللہ کام کے اکبر. لیے. تو آپ بھی حضور علیہ السلام کی اتباع میں جب نکلے، تلاش کرتے ہوئے پہنچے تو پتہ چلا کہ ایک بالکل ضعیف العمر بڑھیا ہیں اور وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور جیسے کسی کا انتظار ہوتا ہے.
تو وہ سارا منظر سمجھ گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے گھر کی صفائی کی اور اس کے تمام امور سر انجام دیے، اور اس کے بعد پھر اس کو کھانا کھلانے کے لیے جب لقمہ اس کے منہ میں ڈالا، اللہ اس خاتون نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا، جی تمہیں جی، کیسے اندازہ ہوا؟ اس نے کہا اس لیے ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے منہ میں لقمہ ڈالتے تھے تو اپنے منہ میں چبا کے تو نرم کر کے میرے منہ میں رکھتے تھے، کیونکہ سبحان اللہ مفتی صاحب، سبحان اللہ، سبحان اس اللہ۔ سے میں نے اندازہ لگایا۔ اللہ یہ ہے خدمت خلق اور داد رسی کی وہ اعلیٰ ترین مثال جی جی کہ جی، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی اس کی مثال پیدا ٹھیک۔ نہیں کر سکتا۔ خواجہ اور اسی صاحب سوری معافی بسم چاہتا اللہ، ہوں، یہ ایک صحابہ اعظام کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال میں دیکھیں کہ رات کو چکر لگانا، اللہ اکبر، پوچھنا، اللہ احوال اکبر۔ کی خبر لینا، اور مشہور واقعہ کہ اپنے کندھے پہ راشن کی بوری اٹھا کر اس جی، خیمے میں لے جاتے ہیں، واہ واہ مفتی اور صاحب، خادم کہتا ہے کہ مجھے دے دیں، میں اٹھا لیتا ہوں۔ فرمایا آج تو تم اٹھا لو گے، یہ قیامت والے دن اس بوجھ کو کون اٹھائے گا؟ یہ میرے کندھے پر ڈلا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صحابہ اعظام کی زندگیوں میں خدمت خلق کے یہ جو مظاہر ہیں، یہ بنیادی طور پر اثر ہے واہ واہ، تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسوہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ صلی وسلم، اللہ علیہ اس کا اثر ہے۔ اور پھر آگے صوفیاء کی زندگی کو لے لیں تو ان کی زندگی کا تو ٹائٹل ہی خدمت خلق۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت۔ صوفیاء کی زندگی کا لنک جو ہے وہ دے دیا ہے مفتی صاحب نے، اور میں سبحان چاہتا ہوں کہ یہ جو صفت ہے خدمت خلق کی، اس کا ظہور ہمیں عمومی زندگی میں صوفیاء کے ہاں اپنے درجہ کمال پہ نظر آتا ہے۔ اس کی حوالے سے کچھ عطا فرمائیں کہ یہ سیرت سے یقیناً استفادہ ہے، لیکن یہ خاص طور پہ خدمت خلق صوفیاء کے ہاں جو پورے کمال پہ نظر آتی ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ سرور صاحب، یہ تصوف پہ اگر غور کیا جائے کہ تصوف کس کو کہتے ہیں، تصوف کی اصل کیا ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ اصل تصوف دو چیز است، ٹھیک، دو چیزیں ہیں تصوف کی بنیاد، نکوئی با خلق و صدق با حق۔ دو چیزیں، ایک تو مخلوق کے ساتھ نیکی کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچ بولنا۔ یہ تو آسان بات سمجھ آ سکتی ہے کہ مخلوق کے ساتھ نیکی کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر نماز پڑھی ہے اور بتا رہے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی ہے تو یہ مخلوق کے ساتھ تو سچ ہے، اگر اس لیے پڑھی ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، تو وہ جو اس کے لیے نماز پڑھی جائے وہ صرف اسی کے لیے ہی پڑھی جائے۔ ٹھیک، تو اور یہ خدمت خلق، یہ بنیادی اصول ہے تصوف کا۔ اب آپ دیکھیں ان آستانوں پہ جتنا لنگر تقسیم ہوتا ہے، ایک آدمی اگر آج کل کے دنوں میں بازار میں جا رہا ہے اور اس سے پوچھا جائے صاحب سنائیے کیسی گزر رہی ہے، تو وہ کہیں گے جناب بڑی مشکل سے گزر رہی ہے، میں بھی محنت کرتا ہوں، میرا بیٹے بھی محنت کرتے ہیں، سارا دن کماتے ہیں، دال روٹی پوری نہیں ہوتی۔ یہ روٹین میں یہ بات آپ کے سامنے آتی ہے، لیکن اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ یہ زندہ ہے۔ بازار میں جا رہا ہے، ظاہر بات کر رہا ہے تو زندہ ہے، اس کو تو ہم زندہ سمجھتے ہیں جس کی اپنی دال روٹی پوری نہیں ہوتی۔ اور ان آستانوں پہ جا کر دیکھیں کہ وہ ہزاروں کو کھلا رہے ہیں۔ اللہ، حضور داتا صاحب کے آستانے پہ دیکھیں ہزاروں کھا رہے ہیں، حضور بابا صاحب کے آستانے پہ دیکھیں ہزاروں کھا رہے ہیں، اسی طرح بڑے بڑے آستانے، کوٹ مٹھن شریف ہے اور کولہ شریف ہے، بڑے بڑے آستانوں پہ آپ جائیں تو وہاں دیکھیں کہ ہزاروں روزانہ کھا رہے ہیں۔ تو اصل جو ہے وہ خدمت خلق ہے، جس کو شعار بنایا ان صوفیاء کرام نے، اور اسی ساری زندگی بھر یہی رہا۔ لوگوں نے اس کو روکنے کی بہت کوششیں کی ہیں، راستے بند کر دیے، پھر بھی وہ لنگر اسی طرح جاری و ساری رہا ہے۔ تو یہ تھا صوفیاء کرام کا اصل شیوا۔ کیا بات۔ اور سرور بھائی خاص طور ایک بڑی اہم بات یہ بھی ہے ساتھ کہ خدمت خلق کی بات ہو رہی ہے تو بندہ دکھاوے کے طور پر بھی کرتا ہے اور چھپا کے بھی کرتا ہے۔ سورہ بقرہ نے قبلہ مفتی صاحب فرمایا نا جی، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ فرمایا اگر تم صدقہ جو ہے وہ ظاہر کر کے دو وہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کے دو تو فهو خیر لکم۔ تو دونوں کو تحسین کیا بہتر کیا ہے مفتی صاحب؟ بندے کے حال پہ مبنی ہے جی، ٹھیک ہے، جو خرچ کرنے والا ہے نا اس کی اپنی حالت اور اس کی اپنی نیت پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ کیا مطلب کہ
کہ جسے خدشہ ہے، اور ہر انسان جیسے پہلے گزرا کہ ایک مفتی اس کے اندر خود ہے، اللہ اکبر، جسے خدشہ ہے کہ وہ ریاکاری میں مبتلا ہوگا، یا کل میں جس کو یہ دے رہا ہوں اس سے کل کو میں کام نہ لے لوں، یا اس کی لائف اس طرح کی ہے، تو ظاہر ہے اس کے لیے پھر چھپا کر دینا افضل ہے، تاکہ وہ اس وہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اللہ کہ وہ تکلیف دے کر یا احسان جتلا کر اپنے اس صدقے کو، خدمت خلق کو ضائع نہ کر لیں۔ اور جسے اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھا ہوا ہے، جو جس کو اپنی نیت پر، اپنے حال پہ کنٹرول ہے، جو اس کے بعد ہونے والے جو اس کے مفاسد ہیں اس سے بچ سکتا ہے، اور نیت ساتھ یہ ہو جائے کہ میں ترغیب کی نیت بھی ہو تھوڑی سی۔ اس میں یہ ہے کہ جو فرض ہے زکوٰۃ اور فرائض جتنے ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اعلانیہ دے، دونوں میں ان میں یہ ہے کہ اعلانیہ دے، اعلانیہ اس لیے دے تاکہ لوگ اس کے بارے میں بدگمانی نہ کریں کہ یہ زکوٰۃ نہیں دیتا یا یہ نماز نہیں۔ فرض نماز کا حکم اس لیے مسجد میں ہے، لوگوں کے سامنے آ کر ہے کہ لوگ گواہ ہو جائیں کہ یہ نماز پڑھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، نیت اس کی جو بھی ہے وہ اللہ کے ساتھ۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جو ابھی آپ نے فرمایا نا اعلانیہ فرمایا آپ نے زکوٰۃ کا، تو ایک شخص ہے مستحق ہے زکوٰۃ کا، پتہ ہے کہ وہ مستحق ہے، تو اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو جائے، تو کیا یہ ضروری ہے اس کو؟ اعلانیہ سے مراد اس کا اعلان کرنا نہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اعلانیہ سے مراد اس کا اعلان کرنا نہیں ہے۔ اب زکوٰۃ جب دے گا تو کم از کم جس کو دے رہا ہے اس کو تو پتہ چلے گا نا کہ مجھے زکوٰۃ دی ہے۔ ہاں یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر بندے کو پتہ ہے، اس کے احوال سے یقینی ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، لیکن یہ سفید پیش ہے، یہ ہاتھ نہیں پھیلائے گا، یہ لے گا نہیں، یا اگر اس کو بتا دیا کہ یہ زکوٰۃ ہے نہیں لے گا حالانکہ وہ مستحق ہے، تو اس کے لیے پھر فرض ہو جاتا ہے کہ اس کو بتائے بغیر، سامنے آئے بغیر اس کو دے دی جائے۔ یہ خاص آواز میں اس کے لیے۔ کیا خوبصورت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خالد صاحب، اسی پہلو کو ہم خدمت خلق کے جذبے کو کیا صرف کھانا کھلانے تک محدود کر سکتے ہیں، یا اس کا دائرہ اور بھی زیادہ وسیع ہے؟ کن کن امور کو ہم خدمت خلق کے اندر شامل کریں گے؟ یہ تو بہت بڑا وسیع میدان ہے، خدمت خلق کا بہت وسیع میدان ہے۔ آپ اپنا علم بھی تقسیم کر سکتے ہیں، یہ بھی خدمت خلق ہے۔ ٹھیک۔ اور کسی بھی شعبے میں آپ مدد کرنا چاہیں تو، بلکہ یہ کہا گیا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس سے تمام جو اس کے اعمال ہیں وہ تو منقطع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اگر اس کے پاس باقی رہتا ہے تو وہ اولاد صالح جو چھوڑ گیا ہے وہ اس کے لیے ہے، اور جو صدقہ جاریہ جو دے گیا ہے وہ جس اس سے کے لیے، مخلوق کو فائدہ پہنچ رہا ہے، جس سے مخلوق کو فائدہ پہ، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ بھی صدقہ جاریہ میں آتے ہیں، اور یہ بھی خدمت خلق ہے۔ تو صوفیاء کرام کے نے ان کے جو آستانے تھے ان پہ تین چیزیں بڑی ضروری تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہاں مسجد ہونی چاہیے، واہ واہ، سبحان دوسری یہ کہ وہاں مدرسہ ہونا چاہیے، تیسری یہ کہ وہاں لنگر ہونا چاہیے۔ اب اس میں جب وہ لوگ وہاں حاضر ہوتے تھے تو صرف وہ ان کو علم نہیں دیا جاتا تھا بلکہ ان کی روحانی تربیت بھی ہوتی تھی، ٹھیک، اور تربیت بڑی نفاست کے ساتھ، بڑی باریکی کے ساتھ ہوتی تھی، ان کو بہترین ایک انسان بنایا جاتا تھا۔ تو یہ صوفیاء کرام تربیت بھی فرماتے تھے اور تعلیم بھی دیتے تھے، لنگر کا اہتمام بھی ہوتا تھا، اور یہ تعلیم دی جاتی تھی کہ یہ لنگر اسی طرح آپ اپنے آستانوں پہ جا کر اس کو اسی طرح جاری رکھے۔ اور یہی ایک ثبوت ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ وہ وہ جو بازار میں جا رہا ہے اس کو آپ زندہ سمجھ رہے ہیں جس کی اپنی دال روٹی پوری نہیں ہے، اور جو ہزاروں کو کھلا رہے ہیں وہ مردہ ہیں، تو یہ لوگ مردہ نہیں ہوتے بلکہ زندہ ہیں۔ یوں بے سبب تو کوئی انہیں چومتا نہیں، کچھ تو ہے پتھروں میں خد و خال کی طرح، کچھ اس میں ہوتا ہے تو پھر وہاں آتا ہے۔ بہت خوبصورت خالد صاحب۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک دور دور سے ایک آدمی کراچی سے چل کر داتا صاحب آتا ہے یا بابا صاحب آتا ہے، اگر وہ قبر پرست ہو تو راستے میں قبریں تو بہت ہوتی ہیں، وہ قبر پرست نہیں ہے، وہ ذات پرست ہے، وہ اس ذات کو ڈھونڈ رہے ہیں جہاں سے روحانیت کے چشمے پھوٹے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خالد صاحب بہت شکریہ۔ اور خدمت خلق کا ہمارا موضوع ہے ناظرین محترم، اور بس انسان اپنے وجود کو نافع بنا دے اور ایسا بنائے وہ جہاں سے گزرے لوگ دیکھیں کہیں وہ۔ جی ناظرین محترم، آپ کا خیر مقدم ہے، اور نعمت افطار کا یہ خوبصورت پروگرام خدمت خلق اس کا موضوع ہے، اور یہ موضوع اپنے اندر بڑی جامعیت اور وسعت لیے ہوئے ہے۔ مولانا روم نے بڑی پیاری بات لکھی تھی، وہ انہوں نے لکھا تھا کہ
ایک بہت بڑے محدث جب فوت ہو گئے تو کسی نے دیکھا کہ وہ جنت کی سیر کر رہے ہیں، تو پوچھا بابا جی آپ جنت میں کیسے آئے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں حدیث پاک لکھ رہا تھا اور میرے قلم کی سیاہی پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی، تو میں نے حدیث لکھنا روک دی تھوڑی دیر کے لیے، تو اس مکھی نے جب اپنی پیاس بجھا لی وہ چلی گئی تو میں نے حدیث لکھنا شروع کر دی۔ تو رب کائنات نے فرمایا ہے کہ اے میرے بندے تو نے میری مخلوق کی پیاس بجھائی ہے، میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ جی آپ سب کلام کی جانب آتے ہیں، نعت کی بہار کیا سنا رہے ہیں جی؟ قاری صاحب قبلہ خواجہ سائیں کے لکھا ہوا ایک کلام ہے، ماشاءاللہ ان کی ماشاءاللہ، بارگاہ میں پیش سبحان کرنا اللہ، بسم چاہتے ہیں۔ اللہ عطا ہو۔ نظر آیا نہ دارین میں تجھ سا بے سایہ نظر آیا نہ دارین میں ہے۔ رب سے تو عرب بنتا ہے، ملتا ہے جو رب سے تو عرب بنتا ہے۔ ایک حقیقت ہے جو پوشیدہ اسی عین میں ہے، ایک حقیقت ہے جو پوشیدہ اسی عین میں ہے۔ عرش اعلیٰ کبھی بڑا ہے ان سے، عرش اعلیٰ عرش اعلیٰ کبھی اعزاز بڑا ہے ان سے، سلسلہ فیض کا ایسا تیرے نام میں ہے، سلسلہ فیض۔ سرور بھائی دیکھیے گا، آپ نے تو بہت بار یہ کلام سنا بھی ہوگا کہ گور میں آ کے چلے جائیں گے کچھ بغیر، گور میں آ کے چلے جائیں گے کچھ پوچھے بغیر، گور میں آ کے چلے پوچھے بغیر، پاسداری تیری نسبت کی نکیر میں ہے، پاسداری تیری نسبت کی
لکیریں میں ہے، جس کے انوار سے ہے قطب زمانہ روشن، جس کے انوار سے ہے قطب زمانہ روشن، ہے وہی نور جو سبطین کریم میں ہے وہی نور جو سبطین کریم میں ہے۔ سلامت رہیے آپ سب ماشاءاللہ۔ واہ واہ واہ، بہت خوبصورت، بہت دنوں سے ہم چاہ رہے تھے کہ یہ کلام سنا جائے اور آپ کے حصے ماشاءاللہ، میں آیا ہے۔ بہت خواجہ شکریہ، صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کمال مزاج، برکتیں عطا سبحان فرمائے، اور اللہ، بہت اللہم زد قبول فضیل۔ بارگاہ کلام ہے، اور ماشاءاللہ اللہ کیا اکبر۔ خوبصورت اشعار ہیں اس کے۔ خدمت خلق ہمارا موضوع ہے، اس پہ کچھ ہم بہت سارے اس کے چونکہ جہتیں جب کسی موضوع کی بہت زیادہ ہوں تو اس کو سمیٹتے ہوئے اور اس پہ بات کرتے ہوئے یقیناً ایک ہوتا ہے کہ کس پہلو پہ اس گفتگو کے لے جایا جائے۔ صوفیہ کے ہاں جو خدمت خلق ہے اس پہ بھی ہم نے بات کی، اور ایک بڑا خوبصورت حضرت شیخ شرف الدین منیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت خوبصورت قول، کسی نے پوچھا کہ آپ فرمائیے کہ خدمت خلق سے حاصل کیا ہوتا ہے، یہ کس لیے کی جاتی ہے، تو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ تو انہوں نے بڑے خوبصورت فائدے اس کے ظاہری تو یقیناً ہوتے ہیں کہ انسان کا کردار، اس کی شخصیت نکھرتی ہے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں دیگر جو عبادات ہیں اس میں وہ خاصیتیں نہیں ہیں جو خدمت خلق کے اندر ہے۔ ایک تو اس سے انسان کے نفس کی جو سرکشی ہے وہ دور ہوتی ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ جو انسان کے اندر کا تکبر ہے، گھمنڈ ہے، وہ اس سے دور ہوتا ہے، اس کے کردار کی کثافتیں اس سے دھل جاتی ہیں، اور پھر اس کے اندر بہت ساری ایسی باتیں فرمائیں کہ اس کے تہذیب ہوتی ہے، اس کے آداب شخصیت کے اس کو، اور لوگوں کے ساتھ ملنے کے اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، بہت وسیع اس کے فوائد ہیں۔ کچھ آپ ارشاد فرمائیے صوفیہ کے ہاں جو اس کی خاص ترغیب ہے اس کی وجہ۔ پیر صاحب نے بھی جیسے ارشاد فرمایا، ایک خانقاہی نظام کی جو پہچان اور خصوصیات ہیں، اور اللہ والے جو ہیں وہ صوفیاء اعظام اہل اللہ چونکہ نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ اور صحابہ اعظام کی سیرت کا مظہر ہوتے ہیں، اسی منہج کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ غور فرمائیں، حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو رحلت فرمائے ہوئے 1000 سال اللہ ہو گیا ہے، ان کی خدمت خلق کے جو پہلو ہیں جو آج بھی 1000 سال کے بعد وہاں دیکھے جا سکتے ہیں، اس کا ظہور، اس کا ظہور جو کیا ہے بات ہے۔ یعنی لنگر کی صورت میں ہو تو کسے معلوم نہیں ہے کہ حضور فیض عالم کی بارگاہ کے لنگر کی کیا وسعتیں ہیں اور اس میں کیا برکتیں ہیں جسمانی۔ بالکل وہ بھی اپنی جگہ پہ، لیکن ایک جو تسکین وہاں پہ حاضر ہو جی کے ہاں، وہ ایک جو الگ روح پہلو اور ہے۔ قلب پہ جی ہاں، اترتی ایک ہے، الگ وہ بھی بڑا وہ ایک ایک سوال الگ پہلو ہے۔ اچھا، اسی طرح کم لوگوں کے علم میں ہے کہ آپ کا جو علمی فیضان ہے طلباء کے لیے، علم دین کے لیے، وہ جامع حجویریہ کی صورت میں، جہاں پہ سینکڑوں طلباء اور اساتذہ اعظام قرآن و حدیث کی تعلیم اور اس کا نور سمیٹتے ہیں۔ خواجہ صاحب جو ذکر کر رہے تھے صوفیہ کے ہاں مساجد اور جی ہاں، مدارس، مطلب میں اس کا ایک آپ نے بھی جب آئیڈیل، تشریف لائے تو پہلے مسجد کی تعمیر، آئیڈیل یعنی کہہ سکتے ہیں۔ داتا دربار آئی ہاسپٹل ہے، اگرچہ اس کا ٹائٹل آئی ہاسپٹل ہے لیکن وہ ایک کمپلیٹ ہاسپٹل ہے جس کے تمام شعبہ جات، جس کی او پی ڈی میں ہزاروں مریض جو ہیں، یہ ساری اور خدمت ان خلق کی کے جو ہے یعنی ان کا جتنا بجٹ ہے وہ حضور فیض عالم کی بارگاہ کے لنگر سے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ، سبحان سمجھ اللہ۔ گئے؟ تو علمی فیضان بھی ہے، لنگر کا فیضان بھی ہے، روحانی بھی ہے، شفا بھی ہے، خدمات بھی ہیں، سمجھ آ گئی۔ اور میں بے شمار ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسی بیوائیں ہیں، مساکین ہیں، یعنی میں کہتا ہوں کہ لاہور میں اگر کسی مزدور کو دیہاڑی نہ ملے اللہ، تو اسے پریشانی نہیں ہوتی کہ میں بھوکا سوؤں گا، واہ واہ، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار میں داتا صاحب جاؤں واہ گا واہ، تو داتا کا در رات کھلا ہے۔ مجھے سبحان کھانے کو تو وہاں مل ہی جائے گا۔ بلکہ اللہ اکبر۔ ایک جگہ بات ہوئی تو ظاہر ہے وہاں اب تو خیر کافی کم ہو گئے، مختلف وجوہات ہیں اس کی، گورنمنٹ نے بھی اس میں کافی اقدامات کیے کہ یہ جو نشئی لوگ ہیں جو یہ بھی وہاں نظر آتے ہیں، کہتے ہیں وہاں بہت ہوتے ہیں۔ تو میری جگہ بات ہوئی، میں نے کہا یار بات یہ کہ معاشرے کے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، جی، اگر معاشرہ ان کی خبر گیری کر لے
تو وہ اس حالت میں بھی ان کو پتا ہے کہ ہمیں نہ کسی نے روٹی دینی ہے نہ کسی نے کھانا دینا ہے، تو ہم بھی داتا صاحب چلے جائیں، ہمیں بھی وہاں روٹی تو مل ہی جائے گی۔ اللہ والوں کے ہاں جو وہ وہاں ہے نشہ کر ہر ایک کے لیے ہر ایک دروازے کے لیے کھلے مطلب ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک پہلو ہے وہاں کہ حضور فیض عالم کے۔ اور صوفیاء کی جہاں تک آگے بڑھیں تو میں ایک بڑا معروف واقعہ آل اللہ کی، کیونکہ انہوں نے ٹائٹل یہ خدمت خلق کو بنایا ہوتا ہے، اور اسی ذریعے سے وہ لوگوں کو قریب کرتے ہیں بلا تفریق مسلک و مذہب۔ وہ لوگ جب ان کے قریب آتے ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں، ان کے کردار کو دیکھتے ہیں، ان کے علم سے مستفیض ہوتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی لائیے پھر ہمیں بھی اسی دین میں اسی طریقے میں داخل کر لیجئے۔ تو یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے درمیان ایک مکالمہ ہوا۔ انہوں نے مکالمہ یہ کیا دونوں بزرگوں نے کہ بھئی ہم میں سے جو پہلے فوت ہوگا ٹھیک، وہ بعد میں رہنے والے کو بتائے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں سے کون سی نیکی اللہ کو زیادہ پسند آئی۔ ٹھیک، تو اتفاق سے حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا وصال پہلے ہوا، تو جب تدفین کے بعد سارے لوگ چلے گئے تو انہوں نے قبر پر تشریف لائے اور ایک کاغذ کی پرچی رکھی چادر کے نیچے، اور فرمایا میں خواب پہ یقین نہیں کروں گا، مجھے پرچی پہ لکھا ہوا چاہیے۔ اللہ یہ محبت کا انداز ہے، وعدہ یاد دلایا جو ہم نے کیا تھا۔ تو اگلے دن جب آئے تو وہ پرچی اٹھائی تو اس پر اشعار لکھے ہوئے تھے، اس کا مفہوم یہ تھا کہ جملہ فنون شیخ نہ یرزد بنیم خس، میرے تمام اعمال جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا اتنا وزن نہیں پڑا جی جی جتنا اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کا وزن جو میں نے واہ واہ لنگر مفتی صاحب، جاری بہت کیا۔ خوبصورت، بہت اس خوبصورت، کے دل بدستہ ور کے حج اکبر است، واہ واہ۔ از یک دل از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است۔ بلکہ مفتی صاحب بات یہ ہے کہ عبادت سے تو جنت ملتی ہے اور خدمت سے جنت والا مل جاتا ہے۔ ناظرین محترم، خواجہ صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ خواجہ صاحب، خدمت خلق موضوع ہے اور میں نے مستدرک کی ایک روایت بڑی کمال کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو لباس پہننے کے لیے دے دیتا ہے، جب تک اس پر وہ لباس کی ایک لڑی بھی رہتی ہے، ایک دھاگا بھی رہتا ہے، وہ لباس پہنانے والا جو ہے، لباس دینے والا جو ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ یہ کسی کو لباس دے دینا، کسی کو کھانا دے دینا، کسی کو صدقہ کرنا، اس پہ ذرا مزید جی قاری صاحب، بڑا اچھا اس وقت یہ موضوع ہے جس پہ آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ جی آج کل کے حالات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہمارے پاس بے شمار اضافی کپڑے موجود ہوتے ہیں، ٹھیک، بستر موجود ہوتے ہیں، اور اسی طرح کی اشیاء ضروریہ جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں۔ تو ہم اگر ان کو ان ضرورت مندوں تک از خود پہنچا دیں، ان کو مانگنے کی ضرورت پیش نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس کے نزدیک اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ کتابیں آپ کے بچے پڑھ چکے ہیں اور آگے اگلی کلاس میں چلے گئے ہیں، تو وہ کتابیں آپ ان لوگوں کو دے دیں جن کی ضرورت مند بچے ہیں، ان کو خرید نہ کرنا پڑے، ردی کی نظر نہ ہو جائے، ردی کی نظر نہ ہو جائے، اس طرح کی چیزیں، اور بھی اس طرح بہت سی چیزیں ہیں کہ آپ دے سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ حضور لوگوں میں اچھا آدمی کون سا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ نماز کی بھی بڑی اہمیت ہے، روزے کی بھی بڑی اہمیت ہے، ان سب چیزوں کی بڑی اہمیت ہے، لیکن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، سب لوگوں میں سے بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کو نفع دے، جو لوگوں کو فائدہ دے۔ مجھے ایک نوجوان نیک انسان کی بات یاد آ رہی ہے کہ وہ ان کو والدہ نے بازار میں بھیجا، یہ پیسے لے جاؤ اور آٹے کا توڑا بوری لے آؤ، ٹھیک ہے، اور مزدور کر لینا، جو لے کے آئے گا تو اس کو پیسے دے دیں گے یہاں۔ انہوں نے آٹے کی بوری لی اور مزدور کو دیکھا، ایک مزدور مل گیا، وہ مزدور بڑی عمر کا تھا، کچھ کمزور بھی تھا۔ وہ جب اٹھانے لگا تو اس سے مشکل سے اٹھائی جا رہی تھی، تو انہوں نے بوری خود اٹھائی اس نوجوان نے اور اسے ساتھ لے لیا۔ جب گھر پہنچے تو بوری رکھی اور امی جان سے کہا امی اس کو مزدوری دے دیجئے۔ والدہ نے کہا بیٹا بوری تو تم اٹھا کے لائے ہو۔ اس نے کہا جی یہ کمزور آدمی تھا، میں نے کہا کہ چلے میں اٹھا لیتا ہوں تو اس کو مزدوری دے دی جائے۔ تو یہ ایسی مثالیں ہیں کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم ان کی مخلوق کی ہم جتنی خدمت کر سکے اتنی اچھی بات۔ کیا خوبصورت مثال جو ہے وہ خواجہ صاحب نے دی ہے، اور یقیناً اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے، ہمارے اپنی بہتری کے لیے بہت ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ ایک بریک کا وقت ہے، ہمارے ساتھ رہیے، اور ابھی کچھ اور اہم پہلو ہیں اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔
جی ناظرین محترم، آپ کا خیر مقدم ہے، نعمت افطار میں آپ شامل ہیں اور خدمت خلق ہمارا موضوع ہے۔ اور خدمت خلق اتنا وسیع موضوع ہے، اگر ہم اس کو جانچنا چاہیں تو جو سب سے اوپر مجھے نام نظر آتا ہے نا، وہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نظر آتا ہے کہ وہ سرکار کے قدمے آتی ہیں، ہزاروں غلام ہیں، ہزاروں باندیاں ہیں، لیکن ساری زندگی سرکار کی خدمت خود کی، یہاں تک غار حرا تک کھانا لے کر خود جاتی تھی۔ تو سیدہ کائنات کے حضور میں یہ نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہوں گا، بارگاہ ملکۃ العرب مومنہ اول ام فاطمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حضور اشعار ہیں کہ تو راحت جانو دل سرور ہے خدیجہ، تو راحت جانو دل سرور ہے خدیجہ، دنیا میں کوئی کب تیرا ہمسر ہے خدیجہ، تسکین ملا کرتی ہے سرکار کو تجھ سے، تسکین ملا کرتی ہے سرکار کو تجھ سے، تو مہر و محبت کا سمندر ہے خدیجہ، تھیں اور بھی ازواج شاہ جن و بشر کی، ہر ایک سے رتبہ تیرا بڑھ کر ہے خدیجہ، تیرے ہی شبستان کا مہتاب ہے زہرا، تیرے ہی شبستان کا مہتاب ہے زہرا، جو نور ہے انور ہے منور ہے خدیجہ، ایمان و وفا صبر و رواداری و احسان، ہر وصف تیری ذات کے اندر ہے خدیجہ، اسلام تیری گود میں پروان چڑھا ہے، اسلام تیری گود میں پروان چڑھا ہے، ہر صاحب ایمان کی تو مادر ہے خدیجہ، اور پائی ہے رفاقت شاہ کونین کی تو نے، پائی ہے رفاقت شاہ کونین کی تو نے، انوار الہی کا تو محور ہے خدیجہ، اور سینچا ہے جسے صاحب لولا کا لمع نے، سینچا ہے جسے صاحب لولا کا لمع نے، اس باغ طہارت کا گلے تر ہے خدیجہ، اور مکتا ہے کہ گردن کو جھکائے ہوئے رہتا ہے ادب سے، گردن کو جھکائے ہوئے رہتا ہے ادب سے، فاضل تیری اولاد کا نوکر ہے خدیجہ، گردن کو جھکائے ہوئے رہتا ہے ادب سے، فاضل تیری اولاد کا نوکر ہے خدیجہ، تو راحت جانو دل سرور ہے خدیجہ۔ قبلہ مفتی صاحب، سیدہ کائنات کے حضور جو خدمت انہوں نے کی، سیدہ کائنات نے سرکار دو عالم کی میں چاہتا ہوں کچھ اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا۔ جی بالکل، بہت ریلیونٹ بات ہے، اور آج آپ کا چونکہ یوم وصال بھی ہے، آپ کا ذکر مبارک بھی اس حوالے سے باعث برکت ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ پورا پروگرام آپ کی خدمات اور آپ کی شخصیت کے لیے بھی ناکافی ہے، واہ واہ، زندگی کے لیے۔ اور ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے خصائص میں سے ہے، یہ خصائص میں سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعتراف فرمایا کہ ان جیسی کوئی خاتون واہ واہ واہ، ان کے عقد میں نہیں آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ حدیث میں ملتا ہے کہ ذکر ہوا تو ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا محبوبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہ کہا کہ کیا اللہ نے آپ کو ان سے بہتر زوجہ نہیں دے دی؟ ٹھیک ٹھیک، حضور نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ نہیں، مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی زوجہ نہیں ملی۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو صرف حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حصے میں آئی۔ اچھا، ایک تو ہے نا حضور علیہ السلام سے ان کی نسبت اور خدمت اور وہ جو تعلق ہے وہ تو ایک مسلمہ پہلو ہے، لیکن اس میں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کار نبوت میں جو ڈھارس بندھانے میں واہ واہ واہ، اور حضور علیہ السلام کی خدمت اور حضور علیہ السلام کا حوصلہ دلانے میں جو کردار ہے، سبحان اللہ، وہ وقت مکی زندگی کا جو دور ہے، جو مشکل ترین دور ہے، جو شیب ابی طالب کا دور ہو یا اس سے پہلے کچھ بھی، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حصے میں آتا ہے۔ اور لطیف پہلو زملونی کہا گیا جی تو کس انداز میں اس میں جو ایک سمجھنے والی بات ہے کہ ہر ایک خدمت کا شرف پاتا ہے اس نسبت سے کہ اس نے خدمت کس کی ہے، ٹھیک، واہ 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 واہ، یعنی اس کی خدمت کا لیول جو ہے، اس کا ثواب، اس کا اجر، اس کی فضیلت
اس کی عظمت اس حوالے سے ہوگی کہ اس نے خدمت کس کی ہے۔ واہ واہ مفتی صاحب کیا خوبصورت جملہ۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے خصائص میں سے ہے کہ انہیں خدمت اس ہستی کی ہاتھ عطا ہوئی ہے، اس ہستی کی خدمت کی ہے کہ جس نے کائنات کو خدمت کا اسلوب بتایا ہے کہ خدمت واہ سبحان کیسے اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان وہ اللہ۔ آداب جس کائنات کو جس بارگاہ سے عطا ہوئے ہیں، آپ کو ان کی خدمت کا اعزاز اور ان کی خدمت کا اعزاز بالکل حاصل ہے۔ ٹھیک۔ اس وجہ سے وہ سبحان بہت اللہ اعلیٰ سبحان اللہ۔ خواجہ صاحب کچھ ارشاد فرمائیے آپ بھی اس حوالے سے۔ جی ہاں، حضور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کافی مال تھا، کافی تجارت ہوتی تھی، تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تجارت کے لیے آپ سے بات چیت کی کہ آپ میرے مال کی تجارت کریں۔ حضور آمادہ ہو گئے اور تجارت کے لیے ایک مقرر ہوتا تھا کہ آپ کو کیا ملے گا اس کے عوض، وہ بھی ایک معاوضہ بھی طے تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ جس کو آدمی کو سپرد یہ کیا جاتا تھا، ایک یونیفارم بھی ہوتی تھی جو اس کو پہنائی جاتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ کسی کا تجارت کے پہ مقرر ہیں یہ، تو وہ یونیفارم بھی پہنی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ یہ طے بھی تھا کہ ان کو کیا دیا جائے گا اس کے عوض، اور وہ تشریف لے جا رہے تھے۔ بی بی صاحبہ اپنے ماڑی پہ تشریف فرما تھیں، اللہ اور جب انہوں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جاتے ہوئے تو وہ سرو رواں ایک جا رہے تھے، تو انہوں نے ان کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں ان کے ساتھ نکاح کر لوں، اور یہ پیشکش بھی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھی۔ اس کی منظر کشی کی حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ وہ جب جا رہے تھے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور بی بی صاحبہ نے دیکھا اور دل میں یہ خیال ہے تو کہتے ہیں یار سپاہیڑا آوس ماڈڑے کول، ہاں ہاں یار سپاہیڑا آوس ماڈڑے کول، اور پھر چونکہ وہ معاوضہ بھی طے تھا تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ ہک لکھ منگسی 2 لکھ ڈیسا ہک واری چا بول، یار سپاہیڑا آوس ماڈڑے کول۔ واہ واہ۔ اور مکتا ہے اس کا کہ یار فرید نہ تھی غم نا کے اللہ ملے سیا ڈھول، یار سپاہیڑا آوس ماڈڑے کول۔ تو وہ ابتدائی طور پہ جو خدمات، پھر آپ کو دوسرے لوگوں کو 2 اونٹ دیے گئے تھے، آپ کو 4 اونٹ دیے گئے، پھر واپس تشریف لائے تو 4 کے بجائے 8 اونٹ دے دیے گئے۔ تو اس طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات تھیں وہ بہت سبحان اللہ۔ اور ناظرین یہاں ام المومنین کی بارگاہ میں ایک بڑی خوبصورت بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جب ام المومنین نے اپنی شہزادی سے فرمایا تھا نا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو فرمایا تھا کہ سرکار کی بارگاہ میں جا کے عرض کریں کہ اپنی جو شانہ مبارک پہ جو چادر ہے وہ مجھے عطا کر دیں۔ تو سرکار دو عالم نے پوچھا کہ فاطمہ جا کے پوچھ کے وہ ماما سے آئے، یہ ماں سے پوچھو کہ کرنی کیا ہے، قربان جاؤں تو آگے سے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے کفن کے لیے چادر رکھوں گی، کفن کے لیے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے ایک تاریخی جملہ جو دلوں پہ لکھنے والا ہے، کریم آقا نے فرمایا تھا کہ فاطمہ جا کے کہہ دو کہ اے خدیجہ تو نے اتنی میری خدمت کی ہے، یہ چادر کیا اگر میرے جسم کا ماس بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے دے دیتا۔ جی حافظہ قبلہ کلام کی جانب بڑھتے ہیں، کیا پیش کر رہے ہیں جی؟ قاری صاحب قبلہ میں سرور صاحب کا لکھا ہوا ایک تازہ کلام ہے، بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے کی سعادت۔ کہکشاں نیر و مہتاب ستارے سارے، کہکشاں نیر و مہتاب ستارے سارے، گنبد خضرا تیرے حسن پہ وارے سارے، گنبد خضرا تیرے حسن پہ وارے سارے، خیر کے حسن
ہر سو خیر کے غصن کے رانا کے موسم ہر سو میرے مولا نے مدینے میں اتارے سارے میرے مولا نے مدینے میں اتارے سارے میں بھی آیا ہوں وہی غم کا فسانہ کہنے میں بھی آیا ہوں وہی غم کا فسانہ کہنے چل کے آتے ہیں جہاں درد کے مارے سارے اور ایک پیغام دامن آل نبی تھام لے بخشش کے لیے دامن آل نبی تھام لے بخشش کے لیے چھوڑ دے جتنے بھی ہیں اور سہارے چھوڑ دے جتنے بھی ہیں اور سہارے سارے اور یا نبی کہنے کا مفہوم۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بریک کے بعد، اور ہمارا آج کا جو موضوع تھا خدمت خلق اور اس کی پیغام لینا ہے، اس آخری حصے میں ہم نے، اور انشاءاللہ آخر میں منقبت بھی پیش کی جائے گی۔ موجودہ حالات میں خدمت خلق کی ضرورت اور اہمیت اس وقت پوری دنیا، صرف ایک خطہ نہیں، ایک علاقہ نہیں، پوری کی پوری انسانیت اس وقت جس کرب میں مصیبت میں مبتلا ہے، اس میں اسلام کا جو خدمت خلق کا پیغام ہے اس کو کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں، لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ پاک سے برکت حاصل کرتے ہوئے کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی نے جب عرض کی کہ حضور میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو صدقہ کیا کروں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی، ماں۔ سبحان اللہ۔ اس پر محدثین نے یہ بات کی ہے کہ جب بھی آپ کوئی خرچ کرنا چاہیں، خدمت کا کوئی بھی پہلو آپ رکھنا چاہیں، تو آپ جس کو دینا چاہ رہے ہیں اس کی ضرورت اور حاجت کو پیش نظر رکھیں۔ ایسے حالات میں جس طرف آپ نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت اس وقت لوگوں کو ان کے کھانے پینے کی اشیاء کی ہے، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ، ٹھیک، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے تقریباً پونے دو ماہ سے جو صورتحال ملک پاکستان کی اور بن گئی ہے، تو اس میں لوگوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں، جس میں راشن کھانے ہے، پینے کا کھانے روزانہ پینے کا کی جو- ضروریات ہیں، بلکہ اس وقت تو مزارات بھی اور اس سے ملحقہ جی ہاں، جتنے جو وہ جی ہاں، بھی وہ بند بھی ہیں، ظاہر ہے کرونا وائرس کی وجہ سے ان کو بھی بند کیا گیا ہے، تو تو زیادہ اس کی اس کی ضرورت ہے۔ اہمیت اور ضرورت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ لوگوں کے کھانے پینے کا اہتمام جو ہے وہ زیادہ کیا جائے۔ اور میں نے پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ مخیر حضرات کو اس طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے، اور عمرے کا بجٹ رمضان شریف والا جو ہے نا، واہ واہ، اس کا رخ کر دینا چاہیے اپنے گرد و پیش میں، محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، بالکل یتامہ ٹھیک۔ مساکین کے لیے، اور خاص طور پر ان لوگوں کا دھیان رکھنا زیادہ ضروری ہے کہ جن کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ حاجت مند ہے، جی جی، لیکن یہ کسی سے کہے گا نہیں۔ بالکل ٹھیک، ماشاء اللہ۔ بالکل ٹھیک۔ بلکہ سرور بھائی، میں آپ کی اجازت سے میں نے غوث پاک کا کال پڑھا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے دین کا نچوڑ دو چیزوں میں دیکھا ہے، ایک قرآن پڑھنا، دوسرا اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا۔ جی خواجہ صاحب، کیا پیغام دیں گے؟ جی، ایک پہلو ہے خدمت کا جس کی طرف عام طور پہ دھیان نہیں ہوتا لوگوں کا، ٹھیک، وہ یہ ہے کہ آج کل مدارس میں چھٹیاں ہیں، لیکن جو مدرسین ہیں ان کی جو ضروریات ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی۔ اللہ ٹھیک۔ اکبر۔
ان کی طرف توجہ دینی چاہیے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی بھی ظاہر تقاضے ہوتے ہیں، تو اس کی طرف دھیان نہیں ہے۔ میں توجہ کرانا چاہتا ہوں کہ ان کی طرف بھی ان کی خدمت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے علاقے میں ایک مخدوم صاحب تھے، مخدوم سلطان احمد شاہ صاحب، ٹھیک، اللہ تعالیٰ ان کو غریب کی رحمت کرے، کیونکہ کئی مربے ان کا رقبہ تھا۔ تو یہ گندم کی فصل جب آئی تو میں نے ان سے کہا کہ اتنا زیادہ رقبہ ہے آپ کا ماشاءاللہ، تو آپ تو پھر وہ اس کے ذریعے جو کٹائی اس کی ہارویسٹر کے ذریعے کرواتے ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہارویسٹر تو موجود ہے، لیکن میں ہارویسٹر سے اس کی کٹائی نہیں کرواتا۔ جی جی، میں کہتا ہوں یہ لوگ جو مزدور جو اپنی مزدوری کماتے ہیں، سال بھر کی گندم اکٹھی کر لیتے ہیں، اگر میں ہارویسٹر کے ذریعے کروا لوں تو ان کی جو خدمت ہے وہ تو نہیں ہو سکے گی، لہٰذا میں یہ کرتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک بڑا اچھا پہلو ہے خدمت خلق کا، کہ ہر وقت ذہن میں رہنا چاہیے کہ مخلوق کی خدمت ہونی چاہیے۔ جو کام مشین سے ذریعے ہوتی ہے، اگر وہ آپ ہاتھ کے ذریعے ہو جائے تو ان کو مزدوری میسر ہو جائے گی، یہ چیز بھی بڑی ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے کلینک میں سرور بھائی جانا ہوا تو انہوں نے لکھ کر لگایا ہوا تھا کہ آپ کے گھر میں جو دوا بچ جاتی ہے وہ آپ واپس کلینک میں لا دیں، کہ ہمارے پاس جو آنے والے محتاج اور غریب مریض ہوتے ہیں تو ہم ان کو آپ کی طرف سے مفت دے دیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ میں چاہوں گا سرور بھائی کلام کی جانب بڑھتے ہیں، دعائے شفا فرما دیں جی، دعا کر دیں آپ۔ آمین۔ حضرت آپ دعا آمین فرمائیں۔ سر، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ پروردگار عالم، اس ماہ مبارک کے طفیل اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے طفیل جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما، خصوصاً علامہ شہزاد مجددی صاحب کو شفا عطا فرما، آمین آمین نشائی صاحب کے بیٹے کو شفا عطا فرما، آمین آمین۔ علی صاحب کو شفا عطا فرما، بھولا پیر صاحب کو شفا عطا فرما، اور جتنے بھی بیمار ہیں ہمارے پیر بھائیوں میں ہیں، تمام مسلمانوں عالم جہاں جہاں بھی ہیں جو بھی بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ فسہل یا الہی کل مفتی طاہر صابر، تبسم کے ماموں ہیں، ان کے لیے بھی مفتی طاہر تبسم کے ماموں کے لیے دعا۔ مفتی طاہر تبسم صاحب کے ماموں بیمار ہیں، پروردگار عالم ان کو بھی شفا کاملہ عاجل آمین عطا آمین۔ فرما۔ الہی رحم بہر مصطفیٰ کن محمد یک نظر بہر خدا کن، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ ایسا بہت شکریہ۔ میں حضور قبلہ خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، قبلہ حافظ صاحب جناب محترم حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب قبلہ کا، اور خاص طور پہ میرے پینل کے حضور فیض عالم کے محراب و منبر کی زینت قبلہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور سرور بھائی، ہم نے کراچی روانہ ہونا ہے، ہم چاہوں گا کہ ملکۃ العرب ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور منقبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ انتخاب چشم قدرت، انتخاب چشم قدرت، ماں خدیجہ کفر کے ماحول میں بھی آپ تھی عفت پاک سیرت پاک دین ماں خدیجہ ذکر کرتے آپ کا سرکار سب ازواج میں سر بسر مہر و ماں خدیجہ آپ کے عز و شرف کا
خدیجہ مادر خاتون جنت، ماں خدیجہ ہم قدم کی مشکلوں میں شاہد عالم کے ساتھ کوہ عزم استقامت، کوہ عزم استقامت، ماں خدیجہ جز براہیم آپ ہیں، اولاد پیغمبر کی ماں، کس نے پائی ہے یہ عظمت، ماں خدیجہ جب نبی نے کہہ دیا خیر النساء العالمین، جب نبی نے کہہ دیا خیر النساء العالمین، ماورائے ہر فضیلت، ماورائے ہر فضیلت، ماں خدیجہ آپ ہیں، مادر خاتون جنت، اور سب سے پہلے دین حق کی سر بلندی کے، سب سے پہلے دین حق کی سر بلندی کے لیے جس نے دی ہے اپنی دولت، ماں خدیجہ اور جن کی ہستی ہے سکینت دونوں عالم کے لیے، ان کی آنکھوں کی سکونت، ماں خدیجہ سمجھ لیجئے کیونکہ میں نے اس کے مستہ نہیں کہا۔ بسم اللہ۔ آپ کے عز و شرف کا ایک پہلو یہ ہے، مادر خاتون جنت، مادر خاتون جنت، ماں خدیجہ آپ ہیں، مادر خاتون جنت۔ اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان،